सच सच बताओ, तुम तीनों में से किसने मेरे बैग से वो लेटर निकाला? लेटर नहीं, लव लेटर था। अचानक से जरमिश की जबान फिसली तो वो फौरन दांतों तले जबान दबाते सर झुका गई। इस वक्त सुल्तान हाउस में एक अदालत लगी थी जिसमें सामने खड़े 3 मुजरिम गाजान के अताब का निशाना बने थे। बकवास बंद करो और जितना पूछा है उतना जवाब दो। बोलो, किसके पास है वो लेटर? गाजान के हाथ में इस वक्त छड़ी थी और वो तीनों सांस रोके खड़े थे और दिल ही दिल में दुआ कर रहे थे कि आगा जान आ जाए और उनकी जान बख्शी हो जाए, वरना आज गाजान उन्हें सीधा ऊपर पहुंचाने वाला था। नहीं बोलते तुम? वो टेबल पर जोर से स्टिक मारता धाड़ा कि दिलकश सी आंखों से आंसू लड़ियों की सूरत में बहने लगे। मैंने नहीं निकाला था, मुझे जरमिश आपी ने कहा था कि निकाल के लाओ। 14 साला जरमिश ने 12 साला दिलकश की जानिब खून खार निगाहों से देखा, जबकि 16 साला वलीद भी आंखों ही आंखों में गाजान को जरमिश की जानिब इशारा करके उसका पोल खोल रहा था। अभी वो खत किसके पास है, बताओ मुझे। वो फिर धाड़ा। दिलकश की आंखों से मजीद आंसू बहे जो वलीद के दिल पर गिर रहे थे। कितनी मीसनी हो तुम, सारा किया धरा तुम्हारा है, खुद मजे से चुप करके खड़ी हो और हमें फंसा दिया। वलीद ने जरमिश को सख्त घूरी से नवाजा तो वो दांत कचकचाती उसे देखने लगी। तुम दोनों निकलो यहाँ से फौरन। 21 साला गाजान ने दिलकश और वलीद को वहां से चलता किया। उसने जो उनसे निकलवाना था उसके बाद अब उनकी ज़रूरत नहीं रही थी। कहाँ है वो खत? खुद लाओगी या मैं तलाशी लूँ तुम्हारे बैग की? वो उसे सख्त बुरी लगती थी, खासकर उसकी 2 चुटियाँ जो वो दाएं बाएं डालती थी। ऊपर से थी तो नवीं जमात में, लेकिन मोबाइल ने उसे भी अच्छा खासा ख़राब किया हुआ था। और सबसे बड़ी उसकी जासूसी तबीयत जिससे गाजान सख्त चिढ़ खाता था। मेरे पास कोई लव लेटर नहीं, वो तेज़ी से बोली। तुम्हारा लव लेटर तो मैं अभी निकालता हूँ। उसका बैग छीनता वो उसकी सारी किताबें बाहर निकाल कर टेबल पर फेंकने लगा और जरमिश उसका मुंह देखती रह गई। उसकी किताबों को कंगाल कंगाल कर वो चेक कर रहा था और साथ कुछ नोट्स बुक्स उसकी बुरी तरह गिरते फट भी रही थी, जिनकी गाजान ने तो बिल्कुल भी परवाह नहीं की थी। कहाँ है वो लेटर, बताओ मुझे, आखिरी बार पूछ रहा हूँ वरना हाथों पर ये स्टिक मारूंगा। वो गुस्से से सारा बैग कंगाल चुका था पर उसे लेटर नहीं मिला था। मुझे नहीं पता। वो भी इंतहा की जिद्दी साबित हुई थी और ये जिद उसे विरासत में मिली थी। बाप इंतहा का जिद्दी था तो माँ उससे भी ज़्यादा जिद्दी थी और एक दूसरे से जिद की आड़ में दोनों अलग अलग भी हो चुके थे। शानसे ने तलाक मांगी लेकिन शहरयार ने नहीं दी। वो आज भी उनके नाम पर अपनी माँ के घर पर बैठी थी, लेकिन 10 साल गुजर जाने के बाद भी सुल्तान हाउस का मुंह तक नहीं देखा था। तो मैं से नहीं मानोगी। गाजान ने उसका नर्म और नाजुक हाथ सामने करते गुस्से से उसकी हथेली पर एक स्टिक मारी तो वो दांत पर दांत जमाए दर्द सह गई। बताओगी और मारूं? वो शदीद गुस्से में था। नहीं पता। वो भी इतनी ही जिद से बोली कि गाजान ने उसके उसी हाथ पर एक और स्टिक मारी। उसकी सफ़ेद हथेली पे 2 लाल निशान बन गए, लेकिन ना वो सिसकी ना आंसू बहाए। बिल्कुल स्पार्ट अंदाज में खड़ी गाजान की आंखों में आंखें डाले हुए थी। बताओ, वो धाड़ा, लेकिन सामने ढीठ इब्ने ढीठ थी। वो कब किसी की सुनती थी। इस बार बोलकर जवाब देने के बजाय सर नफी में हिलाया। गाजान ने फिर से स्टिक उसे मारने के लिए हवा में उछाली। वो अपनी निगाहें अपनी हथेली पर करते लब दांतों तले दबा गई, पर इस बार गाजान उसे मार न सका और गुस्से से स्टिक वहीं फेंकता वहां से चला गया, जबकि जरमिश अब आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए अपनी हथेली देख रही थी। ये पहली बार नहीं हुआ था, शुरू ही से ऐसा होता आ रहा था। जरमिश का दूसरा नाम ही शरारत था और जब तक वो शरारत ना कर लेती उसे सुकून नहीं आता था। कितनी बार तो गाजान उसकी हरकतों से तंग आकर उसे स्टोर रूम में बंद कर देता था और वो चुपचाप वहां बैठी रहती थी, यहाँ तक कि वो बंद करके भूल जाता था और फिर जब जरमिश की गैर मौजूदगी महसूस होती तो उसे तलाशा जाता और तब पता चलता कि वो स्टोर रूम में बंद है। वो कभी किसी की शिकायत नहीं लगाती थी, लेकिन उसका दिल वक्त गुजरने के साथ साथ पत्थर का होता जा रहा था। माँ छोड़कर गई तो तब वो 4 साल की थी। ताई के हाथों पलती रही। माँ ने पलटकर कभी खबर न ली, जबकि शहरयार भी जिद में आता जरमिश से लापरवाह हो गया। दोनों माँ बाप की जिद में इस बच्ची का बचपन रुल के रह गया। वो इंतहा दर्जे की जिद्दी हो गई। ये क्या जरमिश आपी, आप वो इन्हें लेटर दे देती, आपको उनसे मार तो न पड़ती। दिलकश उसकी हथेली देखते रो दी थी। वो बहुत नर्म और छोटे दिल की थी।
کوئی ذرا سا ڈانٹتا تو وہ رو دیتی، کسی کی ذرا سی تکلیف دیکھتی پھر چاہے وہ پرندہ ہی کیوں نہ ہو وہ نہیں رہ سکتی تھی۔ آنسو تو ہر وقت اس کی آنکھوں سے بہنے کو تیار ہوتے تھے۔ اب بھی وہ زرمش سے معافی مانگنے آئی تھی کہ اس نے غازان کے ڈر سے وہ سب بول دیا۔ جب زرمش کا ہاتھ دیکھا تو پھر وہیں بیٹھے رو دی۔ وہ مسکرائی تھی، پیار سے مانگتے تو جان بھی دے دیتی، ضد سے مانگ رہے تھے تو مر بھی جاتے، مار بھی دیتے، کبھی نہ دیتی۔ وہ آنکھوں میں جنون لیے بولتی دلکش کو ڈرا گئی۔ میں آپ کو دوا لگا دوں زرمش آپی؟ دلکش نے اس سے ڈرتے ڈرتے پوچھا، پر وہ خاموش رہی۔ ماں باپ سے وہ لڑکی نفرت کرتی تھی، بے انتہا نفرت، اور اب اس فہرست میں غازان سلطان کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، سب کے بیچ وہی نوک جھوک جاری رہی۔ 22 سال کا تھا غازان جب وہ شہریار کے پاس ابراڈ چلا گیا اور وہیں اپنی اعلیٰ تعلیم کا آغاز کیا۔ زرمش کو اس بات سے سخت غصہ آیا۔ شہریار سلطان اس کا باپ تھا، لیکن کتنے عرصے سے وہ باہر تھا۔ مجال تھا کہ کبھی زرمش کو باہر بلایا ہو، لیکن غازان کو بلا لیا۔ ان 2 دنوں میں زرمش نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اس کی تائی جان اور تایا جان اس سے بہت پیار کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، لیکن ان 2 دنوں میں وہ بنا کھائے پیے ہی رہی، پر کسی کو دل کا حال نہ بتایا۔ تیسرے دن خود ہی کھانا پینا سٹارٹ کر دیا۔ میٹرک کے پیپرز دیے تو پورے بورڈ میں ٹاپ کیا۔ تایا جان نے سب رشتہ داروں کو مٹھائی بانٹی، لیکن زرمش خوش نہ تھی۔ اصل خوشی تو ماں باپ کے ساتھ منانے میں ہوتی ہے، لیکن اس کے ماں باپ تو اسے پیدا کر کے بھول ہی گئے تھے۔ تایا جان نے اس کا بہت اچھے کالج میں ایڈمیشن کروا دیا۔ وہ اپنی زندگی میں مگن ہو گئی، بھول گئی کہ کوئی ماں باپ بھی ہیں اور کوئی غازان نامی شخص۔ لیکن پھر زندگی نے ایک دم پلٹا کھایا۔ جب وہ FSC کے پیپرز دے کر فارغ ہوئی، اسے اس کے تایا نے روتے ہوئے جو بتایا، اس نے تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اس کے بابا شہریار سلطان کو برین ٹیومر کی تشخیص ہوئی تھی اور وہ اسے اپنے پاس دبئی بلانا چاہ رہے تھے۔ وہ خود تو آ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہاں ان کا علاج چل رہا تھا، پر انہوں نے شدت سے خواہش کی تھی کہ زرمش ان کے پاس آ جائے۔ باپ کی اس بیماری کا سن کر اس کا دل دکھا تھا، لیکن اس کی آنکھ سے آنسو نہ بہا اور پھر اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ تایا جان اور تائی جان نے بہت زور لگایا۔ اس کا پاسپورٹ، ویزا سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کی ایک ہی ضد تھی کہ اسے نہیں جانا، کوئی دوسری بات نہیں۔ اور پھر اس کے انکار کی بات دبئی شہریار تک پہنچ گئی۔ وہ جانتے تھے ان کی بیٹی حق پر ہے۔ انہوں نے فون کال پر اس سے رابطہ کرنا چاہا، پھر بھی وہ ان کے ہاتھ نہ آئی۔ ان کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ غازان کو رہ رہ کر زرمش پر غصہ آ رہا تھا۔ باپ موت کے منہ میں جا رہا تھا اور بیٹی کو اپنی انا اور ضد پیاری تھی۔ اس کا جی چاہا کہ جا کے خود پاکستان سے اسے تھپڑ مار کر یہاں پر لے آئے، لیکن وہ شہریار سلطان کو اس حالت میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ کیا بات ہے سلطان جی، کیوں اپسیٹ لگ رہے ہیں؟ کس کا فون تھا؟ رومانہ نے ان کے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ غازان کا فون تھا۔ شہریار کی حالت ٹھیک نہیں، مجھے لگتا ہے مجھے جانا چاہیے۔ وہاں علاج تو ہو رہا ہے، پھر حالت کیوں ٹھیک نہیں ہو رہی؟ وہ بھی پریشان ہو گئی۔ جبکہ دروازے کے باہر کھڑی زرمش نے ان کے الفاظ سن لیے۔ وہ بیٹی کو یاد کر رہا ہے اور پراپر علاج نہیں کروا رہا۔ اب جا کر سمجھانا پڑے گا، جو بویا ہے وہ کاٹنا پڑے گا۔ بچپن سے اس بچی کو ماں باپ نے اپنے پیار سے محروم رکھا اور آج وہ چاہتا ہے کہ اس کی ایک آواز پر وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس جا پہنچے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم ایک حد تک ہی زرمش کو سمجھا سکتے ہیں، اس کے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ وہ زرمش کی سائیڈ لے رہے تھے اور زرمش روتے ہوئے ہنستے کہ کوئی تھا جو اس کی تکلیف سمجھتا تھا۔ 18 سال کی ہو رہی تھی، 4 سال کی تھی تب سے وہ یہ اکیلے پن کا غم جھیل رہی تھی۔ یوں تو سب تھے، لیکن ماں باپ کا نیم البدل تو کوئی نہیں ہوتا نا۔ بڑے بابا اچانک ہی ضدی لڑکی نے فیصلہ کیا اور اندر آ گئی۔ وہ دونوں میاں بیوی چونکے۔ آپ میری فلائٹ بک کروا دیں، میں دبئی جانا چاہتی ہوں۔ اچانک سے اس کے منہ سے یہ الفاظ سنتے تبریز سلطان اور مسز رومانہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، لیکن انہوں نے بنا کچھ کہے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور اگلے دن پہلی فلائٹ سے اسے اکیلے دبئی روانہ کر دیا۔ جانا تو تبریز صاحب بھی چاہتے تھے، لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور ڈاکٹر نے لمبے سفر سے منع کیا تھا۔ وہ اکیلی ہی دبئی پہنچی۔ غازان کو تبریز سلطان نے اطلاع دے دی تھی۔ وہ اسے ایئرپورٹ لینے پہنچ گیا تھا۔ دبئی ایئرپورٹ پر پہنچتے اس کی نظروں نے کسی اپنے کو تلاشنے کے لیے سب جگہ تعاقب کیا۔ لگتا ہے آپ کو کوئی لینے نہیں آیا، آپ مجھے ایڈریس بتا دیں، میں لے جاتا ہوں۔
زرمش نے پلٹ کر اس شخص کو دیکھا، کم اور گھورا زیادہ، جو سارے سفر کے دوران اسے تنگ کرتا آیا تھا، کیونکہ بدقسمتی سے وہ بھی اسی فلائٹ میں تھا۔ تم سے مدد نہیں مانگی، اپنا راستہ ناپو۔ وہ تو انتہا کی بدتمیز اور منہ پھٹ واقع ہوئی تھی۔ فلائٹ میں اس نے پھر لحاظ کر لیا تھا، پر اب کچھ زیادہ فری ہو رہا تھا، جو زرمش کو آگ لگا گیا۔ یار آپ سے میں تمیز سے بات کر رہا ہوں، آپ بدتمیزی کر رہی ہیں۔ وہ شخص برا منا گیا۔ اپنی تمیز اپنی قمیض کی جیب میں رکھو، جب مجھے بات کرنی ہی نہیں ہے تم سے، تم مدد کی پیشکش کیوں کر رہے ہو؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے فل لڑنے کے موڈ میں آ چکی تھی۔ زرمش اپنے پیچھے جانی پہچانی آواز سنتے وہ پلٹی تھی۔ 4 سال بعد وہ اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس سے زندگی میں وہ سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی، ماں باپ کے بعد۔ وہ بھی اسے پہچان گئی تھی۔ کچھ زیادہ بدلاؤ تو آیا بھی نہیں تھا، بس دکھنے میں پہلے سے کچھ زیادہ سوبر لگ رہا تھا، جبکہ وہ زرمش کو دیکھ کر دنگ ہی رہ گیا، کیونکہ اس میں تو اچھا خاصا چینج آ گیا تھا۔ جو پکچر اسے تبریز سلطان نے بھیجی تھی اس میں تو وہ بالکل سادہ حلیے میں تھی، لیکن یہاں تو وہ بالوں کو ہلکا سا کرل کرتے کیچر میں مقید کیے، گلے میں دوپٹہ ڈالے، دونوں طرف سے آگے کی جانب کیے، وہ چشمہ لگائے کھڑی تھی، پوری ایٹیٹیوڈ کی دکان لگ رہی تھی۔ وہ 2 قدم کا فاصلہ طے کرتے ان تک آ پہنچا۔ پاس کھڑا شخص غازان کو دیکھتے مسکرایا۔ وہ غازان کا دوست رجب تھا۔ دونوں ایک دم ایک دوسرے کے بغل گیر ہوئے اور حال احوال پوچھنے لگے۔ ایسے میں غازان نے زرمش کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا۔ وہ بس ان دونوں کو گھورتی رہ گئی اور غصہ ضبط کرتے اپنا ہینڈ کیری لیے باہر کی جانب نکلی۔ چلو تم پھر ملاقات ہوتی ہے، اس آفت کو ذرا گھر پہنچاؤ۔ غازان اس سے ایکسکیوز کرتا باہر نکلا تو وہ سامنے ہی کسی ٹیکسی کو روکے اسے ایڈریس سمجھا رہی تھی۔ غازان اس کے ہاتھ سے اس کا بیگ لیتے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تو زرمش اسے غصے سے گھورنے لگی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو ضد میں مات آج بھی دے رہے تھے۔ وہ وہیں غصے سے کھڑی رہی کہ تبھی وہ سامان رکھ کر واپس آیا۔ خود چلو گی یا ہاتھ پکڑ کر لے کر جاؤں؟ اس کی تیز نظروں پر زرمش نے اسے سخت گھوری سے نوازا، جس نے سلام دعا تک کرنا ضروری نہ سمجھا۔ میں وہ 12 سالہ زرمش نہیں جسے آپ ہاتھ پکڑ کر مارتے تھے۔ آج ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ توڑ دوں گی۔ وہ اس کے پاس ہو کر سرگوشیانہ انداز میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی اور خود ہی اس کی گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ غازان تو اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر ہی گنگ رہ گیا تھا، لیکن فی الحال خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ وہ اسی لیے اپنے اپارٹمنٹ میں آیا جہاں ان دونوں وہ لوگ رہ رہے تھے۔ شہریار کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی کمائی سے وہاں اپنا اپارٹمنٹ خریدا تھا۔ وہ ایک بہت محنتی شخص تھا اور اپنے پیروں پر خود کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ 1 سال پہلے ہی وہ اس اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوا تھا۔ بہت خوددار تھا، اسی لیے شہریار کے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی وہ اس کے بڑے سے گھر میں نہیں رہا تھا۔ پر اب جب کہ ان کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی تو وہ ان کا خیال رکھنے کے غرض سے ان کو اپنے پاس لے آیا تھا۔ زرمش کا بیگ خود اس کے لیے مختص کیے روم میں چھوڑنے گیا تھا۔ اس کے پیچھے ہی چلی آئی تھی۔ اپارٹمنٹ بہت خوبصورت تھا۔ زرمش نے دل ہی دل میں تعریف کی، لیکن زبان سے کچھ نہ کہا۔ چچا جان کا کمرہ وہ سامنے ہے، چاہو تو جا کر مل سکتی ہو۔ وہ اس کی جانب دیکھتا بولا، ابھی دل نہیں ہے۔ وہ بستر کے ایک طرف بیٹھی روکھے انداز میں بولی۔ وہ اس کے پاس آن کھڑا ہوا، تو دل بنا لو، کیونکہ تمہیں یہاں سیر سپاٹے کے لیے نہیں بلایا گیا۔ چچا جان کی خراب طبیعت کی وجہ سے جانتی ہوں۔ وہ ایک دم اس کی بات کاٹتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خود غرض لوگوں کی دنیا میں کمی نہیں، پر افسوس ماں باپ کو بھی اس فہرست میں شامل کرنا پڑتا ہے، تو پھر یہاں تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اپنے دل کے مقام کی جانب اشارہ کرتے دانت پر دانت جمائے بولی۔ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھتا خاموش ہو گیا جس کا انداز ہی اتنا جان لیوا تھا۔ ٹھیک ہے، جب دل کیا مل لینا، وہ انتظار میں ہے۔ اپنی کہتا وہ باہر نکلا کہ پھر رکتے پلٹ آیا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، باقی کھانے پینے کا سب سامان کچن میں موجود ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آداب میزبانی نبھا رہا تھا۔ زرمش اس بار خاموشی رہی۔ وہ جا چکا تھا، جبکہ زرمش کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو بہہ نکلے۔ اس کے دل میں نہ جانے کیوں باپ کے لیے تڑپ سی اٹھی تھی، وہ تڑپ جو وہ کتنے دن سے دل میں دبا کر بیٹھی تھی۔ اس کے قدم خود بخود کمرے کی جانب اٹھے تھے، آنکھوں میں خاموش آنسو تھے۔ وہ دھیرے سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی تو سامنے بستر پر وہ سوئے ہوئے دکھائی دیے۔ زرمش پورے جسم سے کانپ کر رہ گئی۔ یہ اس کے بابا نہیں تھے، ان کے گال پچک گئے تھے، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے، چہرے کی رونق مان پڑ گئی تھی، وہ تقریباً ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے تھے۔ وہ بے تحاشا روتے ہوئے پیچھے ہوئی، دیوار کے ساتھ جا لگی۔ نہیں،
یہ میرے بابا نہیں، یہ میرے بابا نہیں۔ اس نے ہمیشہ باپ کو وضع قطع روپ میں دیکھا تھا۔ ان کی پرسنالٹی کی وہ بہت دیوانی تھی، چھپ چھپ کر باپ کو نہارا کرتی تھی، اور جب وہ دبئی آ گئے تو تبریز سلطان کے موبائل سے باپ کی تصویریں نکال کر اپنے موبائل میں سینڈ کر لیا کرتی تھی، اور پھر پہروں بیٹھ کر ان کو دیکھا کرتی تھی۔ یہ راز آج تک کسی کو معلوم نہ ہونے دیا تھا، کیونکہ زرمش کو اپنے راز رکھنے آتے تھے۔ اچانک اس کے رونے کی آواز سنتا غازان اندر داخل ہوا اور اس کی جانب بڑھا جو اب اونچی آواز میں رونا شروع ہوئی تھی۔ وہ اسی لیے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زرمش شہریار سلطان کے سامنے روئے۔ یہ میرے بابا نہیں ہے، یہ میرے بابا نہیں ہے، وہ ہذیانی انداز میں بولتی غازان کو اپنے آپ میں نہیں لگی تھی۔ پہلی بار میں جو بھی ان کی حالت دیکھتا وہ یقین نہیں کر پاتا تھا، اور پھر زرمش نے بھی تو اچانک ہی دیکھا تھا۔ اس کا رد عمل درست ہی تھا۔ زرمش لک ایٹ می، سنبھالو خود کو۔ وہ اسے یوں پینک ہوتا دیکھ ایک دم بوکھلا گیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی، بار بار اسے خود کو چھڑوا کر شہریار کے کمرے کی طرف لپک رہی تھی۔ مجھے بابا لا کر دو، میرے بابا، یہ میرے بابا نہیں ہے۔ وہ بچوں کی طرح روتے غازان کا کالر جکڑ گئی۔ اس وقت وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی تھی، اسی لیے غازان نے اس کی اس گستاخی کو درگزر کر دیا، ورنہ تو اچھا خاصا سبق سکھاتا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے ٹی وی لاؤنج میں لاتے کاؤچ پر بٹھا گیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ زرمش لگ ہی نہیں رہی تھی جس سے ابھی کچھ دیر پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ تو کوئی چھوٹی سی بچی ہی لگ رہی تھی۔ میرے بابا کو کیا ہوا ہے؟ وہ آنسو بہاتے اس سے پوچھ رہی تھی۔ جو اس وقت اس کی حالت ہے وہ بہت بہتر ہے زرمش، لیکن مزید بہتر ہو سکتی ہے اگر وہ اپنا پراپر علاج کروائیں تو۔ اب کی بار وہ دھیرے سے بولا، تو آپ کو وہ اپنا بیٹا مانتے ہیں نا؟ پھر کیوں نہیں علاج کروا رہے آپ ان کا؟ وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ غازان نے گہرا سانس بھرا۔ وہ تمہارا انتظار کر رہے تھے، اور تمہارے ساتھ ایک اور ہستی کا جو شاید تم سے بھی زیادہ ضدی ہے۔ وہ پیچھے ہوتا گہرا سانس بھر گیا۔ وہ کس کی بات کر رہا تھا؟ زرمش نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، لیکن اگلے ہی پل اسے سمجھ آ گئی۔ اس کے دل میں ماں کے لیے نفرت مزید جاگ گزی ہوئی۔ میں بابا سے مل لوں؟ وہ اپنے آنسو پہنچتی ہوئی بولی۔ لیکن ان کے سامنے رونا نہیں، انہیں حوصلہ دینا ہے۔ اس حالت میں انہیں زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے زرمش۔ ان کے دماغ کا ایک حصہ کافی اثر انداز ہو چکا ہے۔ شاید وہ تمہیں پہچانے ہی نہ، لیکن تم نے ہائپر نہیں ہونا، کیونکہ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، اور وہ پھر سے آنسو بہانے لگی تھی۔ زرمش پتھر دل تھی، لیکن اس وقت تو کوئی اور ہی زرمش لگ رہی تھی۔ کینسر سنا تھا، لیکن جب آج اپنے کسی کو کینسر میں دیکھا تو پتہ چلا یہ بیماری کتنی سخت جان لیوا ہوتی ہے۔ وہ باپ کے پاس بیٹھی ان سے باتیں کرنے لگی، ان کا ہاتھ تھاما، اپنے لبوں سے لگایا۔ آنسو ضبط کے باوجود بہہ نکلی۔ اس نے اپنے باپ کے ماتھے پر لب رکھے تو وہ سر نفی میں ہلا کر، دور رہو زرمش، جراثیم لگ جائیں گے۔ نہ جانے کیسے وہ یہ سب بول گئے۔ بابا، آپ کو ٹھیک ہونا ہے میرے لیے۔ خود پسند، خود غرض، ضدی زرمش تو کہیں تھی ہی نہیں۔ اس کے الفاظ شہریار صاحب کے دل پر جا لگے۔ وہ اتنے عرصے میں پہلی بار مسکرائے، اور پھر ان کا علاج شروع ہوا، کیونکہ اب وہ جینا چاہتے تھے۔ غازان نے دن رات ایک کر دیا۔ ان کے سارے ٹیسٹ ایک بار پھر سے ہونے لگے۔ کیمیو سٹارٹ ہو گئی۔ وہ اب کچھ حشاش بشاش دکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا۔ غازان پانی کی طرح پیسہ بہا رہا تھا، بس اسے اپنے چچا جان واپس چاہیے تھے۔ ان کی طرف سے کچھ حد تک مطمئن تو ہو گیا تھا، لیکن اچانک ان کی نئی فرمائش پر غازان تو غازان، زرمش بھی بری طرح اپسیٹ ہوئی۔ ان کی خواہش تھی کہ غازان اور زرمش کا نکاح ہو جائے۔ زرمش کسی صورت غازان کو اپنا لائف پارٹنر نہیں دیکھنا چاہتی تھی، تو دوسری طرف غازان کا بھی یہی حال تھا۔ پر شہریار صاحب کی حالت کے پیش نظر ان دونوں کو سر جھکانا پڑا اور نکاح ہو گیا۔ پاکستان سے تبریز سلطان اور باقی فیملی ممبران نے ویڈیو کال پر یہ نکاح اٹینڈ کیا۔ تبریز سلطان نے ان دونوں کو مبارکباد دی، جبکہ یہ وہی جانتے تھے کہ یہ فیصلہ کتنا مبارک ہونے والا ہے، کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل بھی بہت مشکل سے دیکھتے تھے، کجا کی ساری زندگی دیکھتے۔ پر شہریار سلطان کی وجہ سے وہ دونوں خاموشی سے یہ نکاح کر گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے علاج کی شرط یہی رکھی تھی۔ وہ دونوں ابھی گھر پہنچے تھے اور بہت زیادہ تھکن کا شکار ہو گئے تھے۔
काउच पर बैठते दोनों ही अपनी अपनी आंखें मूंद गए। दोनों में से कोई भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, पर फिर भी वो निकाह जैसे मजबूत रिश्ते में बन गए। कुछ खाना हुआ तो किचन में सब है, वो सोने जा रहा हूँ। वो अपनी गाड़ी की चाबी और मोबाइल उठाता कमरे में चला गया, जबकि ज़रमिश ने ध्यान देना ज़रूरी न समझा। वो खुद इतना थक गई थी कि उसे खाने का क्या होश होना था। वो वहीं काउच पर सर धरे आंखें मूंदे सो गई। उसे न जाने कितनी देर हुई थी सोए कि अचानक ज़ोरदार बिजली कड़की। वो झट से आंखें खोल गई। सामने ही लाउंज का ग्लास डोर खुला हुआ था और हवाओं ने इधर का रुख किया। बिजली कड़की तो मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। ज़रमिश को बारिश अच्छी लगती थी, लेकिन इसके साथ बादलों की गरज चमक और बिजली की कड़क उसके औसान खता कर देती थी। बचपन में भी जब जब वो बादल गरजने की आवाज़ सुनती तो कबर्ड में छुप जाया करती थी। बिजली चमकी, ज़रमिश की चीख निकल गई। वो कानों पर हाथ धरे वहाँ से उठी थी और फिर से बिजली चमकते देख वो पीछे की जानिब भागी और सीधा गाज़ान के रूम की जानिब भागते अचानक उसे बाहर निकलता देख उसके सीने से जा लगी। क्या हुआ? तुम चिल्लाई क्यों? उसे अपने सीने से लगे देख एकदम बौखला गया। वो उसे खुद से दूर कर रहा था। वो इतना ही उसके सीने में छुपती जा रही थी और इतनी ज़ोर से कि उसके साथ लगी थी कि गाज़ान की हवा सल्ब कर गई। वो पहले वाली बच्ची नहीं रही थी। अपनी नस्वानियत को वो उस पर अच्छे से बावर करवा गई थी और पहली बार वो यूं किसी लड़की के गले लगा। उसे महसूस कर रहा था और यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये वही ज़रमिश है। बादल फिर से गरजे कि वो चिल्लाते मजीद उसके सीने में घुसी। गाज़ान ने दिल को काबू किए गहरा सांस भरा और से लिए कमरे में आया। दरवाज़ा लॉक कर दिया था, लेकिन बादल की गरज चमक कैसे रोकता। वो आवाज़ें तो अंदर तक आती सुनाई दे रही थी। ज़रमिश, सब ठीक है, इधर देखो मेरी तरफ। वो किसी तरह उसे खुद से दूर करना चाहता था जो उसके चौड़े सीने में छुपी हुई थी। वो बाहर बादल, प्लीज़ मुझे छुपा लें, कि किसी कबर्ड में बंद। वो उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे आंसू बहाती गहरी नीली आंखों से उसे देखते बोली। और यही वो पल था जब वो गाज़ान के दिल की दुनिया को हिला कर रख गई थी। वो अब भी उसके सीने से लगी हुई थी। गाज़ान ने पीछे कबर्ड क्राउन से टेक लगा ली। वो उसे छोड़ ही नहीं रही थी, बिल्कुल जौंक की तरह चिपकी हुई थी। वो पीछे हुआ तो वो उसकी गोद में दुबक कर बैठ गई। गाज़ान ने निचला लब दांतों तले दबाया। उसके जज्बात बुरी तरह उभार चुकी थी। रात की तन्हाई थी और महरम भी बन चुकी थी। हक़ मिल्कियत भी रखता था। उसके दिल में इसी तरह के ख़यालात गर्दिश करने लगे थे। उसके सीने से लगी अपना आप उस पर बहुत अच्छे से बावर करवा रही थी। गाज़ान ने बेख्तियार ही गैर इरादी उसकी कमर के गिर्द अब अपने बाजू हमायल किए तो अगले ही पल ज़रमिश का वाइब्रेट करता जिस्म एक पल को थम सा गया। वो जो अभी तक डर और खौफ से कांप रही थी, अचानक मजबूत हिसार मिलते उसका डर कम हुआ था। उसने मज़ीद अपनी बाहें आगे होते अब गाज़ान की कमर से हटाते उसके गले में बांधी थी। वो मज़ीद उसके साथ चिपक गई थी। वो उसे अपना मुहाफ़िज़ समझ रही थी। जैसे गरजते बादल और चमकती बिजली अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, पर वो गाज़ान का बहुत कुछ बिगाड़ गई थी। उसके दिल की दुनिया में हलचल मचा गई थी। उसके जज्बात उभार चुकी थी। उसके जिस्म में स्पार्क पैदा होने लगे थे। वो धड़कते दिल के साथ आंखें नीचे अब उसे मुकम्मल महसूस कर रहा था। धीरे से चेहरा उसकी गर्दन में घुसाया तो उसकी नाजुक गर्दन से लब मस करने लगा। उसके लबों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते ज़रमिश को करंट सा लगा। उसने झट से अपनी आंखें खोल दी। लबों का लम्स बिखरने लगा था जो उसकी गर्दन पर जा बजा उसे महसूस हो रहा था। ज़रमिश के दिल की धड़कनें बढ़ी थी, जबकि मुकाबिल के दिल की धड़कनों को भी वो अब बखूबी सुन रही थी। वो मुकम्मल उसके हिसार में थी। उसके बालों को चेहरे से पीछे हटाता वो उसकी गर्दन पर अब मुकम्मल झुकता अपने होंठों में भर गया। ज़रमिश सिसक कर रह गई। अचानक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो खुद उसके सीने से आके लगी थी। सामने वाले को क्या इल्ज़ाम देती, लेकिन उसको हक़ नहीं था यूँ उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता। वो मुकम्मल उसमें गुम हुआ था जब ज़रमिश ने एकदम से उसे पीछे धक्का दिया। वो झटके से पीछे होता उसे देखने लगा। दोनों की नज़रों का गहरा तसादम हुआ। उसके सीने पर हाथ धरे खुद से परे धकेल चुकी थी, जबकि अभी तक खुद उसकी गोद में बैठी थी। गाज़ान
اس کے یوں پیچھے کرنے پر اپنے ہوش و حواس بحال کر گیا جو کچھ دیر پہلے اس لڑکی کی نزدیکی اور قربت نے چھین لیے تھے۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ شرم نہیں آتی یوں میرا فائدہ؟ اس کے الفاظ تیر کی طرح غازان کے دل میں لگے۔ وہ اسے کمر میں ہاتھ ڈالے ایک دم بستر پر گراتا اس کا سر تکیے پر رکھ گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ کب فائدہ اٹھایا میں نے تمہارا؟ اس سرد لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ ابھی جو میری یہاں گردن پر کر رہے تھے وہ کیا تھا؟ اپنی گردن کی طرف اشارہ کرتے وہ نرم لہجے میں بولی تو غازان نے دانت پر دانت جمائے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے اگلے ہی لمحے اس کی گردن پر جھکتے زور سے وہاں کاٹا کہ زرمش تڑپ کر رہ گئی۔ اسے پیچھے ہٹانا چاہا لیکن وہ اس کی گردن کے ساتھ جونک کی طرح چپک ہی گیا تھا۔ غازان پلیز رک جائے مجھے پین ہو رہا ہے، وہ دھیما دھیما سا چلائے۔ اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے تکیے کے اوپر ایک ہاتھ سے پن کیے لیکن اپنا چہرہ اس کی گردن سے نہ نکالا۔ زرمش کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہوئے۔ اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ وہ کیسے اس کا فائدہ اٹھا سکتا تھا؟ یوں اس کے نزدیک آ سکتا تھا؟ اس کی مزاحمت کرتے جسم کو رکتا دیکھ وہ پیچھے ہوا۔ اسے کہتے ہیں فائدہ اٹھانا۔ جو کچھ دیر پہلے تم میرے ساتھ ایسے چپکی میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس کے چہرے کے قریب چہرہ کیے دھیمے انداز میں پنکارا۔ آج پہلی بار زرمش کو اس سے ڈر لگا تھا۔ بچپن میں جب بھی اس سے مار کھائی کبھی نہیں ڈری، پر آج اس کے اس عمل سے اسے خوف آیا تھا۔ وہ پیچھے ہٹتا اسے کھڑا کر گیا۔ وہ بمشکل اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی جبکہ غازان اس کی کلائی ایک ہاتھ سے تھامے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ غور سے دیکھو، یہ کمرہ میرا ہے، یہ بستر بھی میرا ہے اور تم یہاں آئی، میرے سینے سے لگی۔ میں نے تمہیں خود سے دور کیا لیکن تم پھر بھی میرے سینے میں سماتے خود کو مجھ پر کھولتی چلی گئی۔ بہت بار تمہیں پیچھے ہٹایا، ایک بار بھی نہیں ہٹی تم۔ مزید میرے سینے میں خود کو چھپاتی، اپنی نازکی مجھ پر عیاں کی۔ بندہ بشر ہونا۔ اب کی بار وہ اس کے پاس ہوتا 2 قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ جذبات رکھتا ہوں نا، نکاح میں ہو میرے، تم قریب آؤ تو ٹھیک، مجھے بہکاؤ تو ٹھیک، اور میں بہکا تو فائدہ اٹھا رہا ہوں، واہ۔ اب کی بار وہ اس کا ہاتھ چھوڑ گیا۔ اس نے اپنے گالوں پر بہتے آنسو پہنچے۔ جا یہاں سے، وہ اپنا رخ پھیرتے سرد لہجے میں بولا۔ بارش ابھی بھی زوروں سے برس رہی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ آؤٹ! وہ اس کی جانب پلٹتا سرخ نظروں سے اسے دیکھتا دھاڑا تو وہ ایک دم لرزتے دروازے کی جانب بڑھ گئی، لیکن دروازے کے پاس جاتے وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ زرمش سلطان تھی جو کسی سے نہیں ڈرتی تھی سوائے ان بادلوں کی گرج سے، اس بجلی کے چمکنے سے۔ کسی نے بھی تو اسے اپنی آغوش میں لے کے یہ نہیں کہا تھا کہ مت ڈرو، یہ سب کچھ نہیں کہیں گے کچھ۔ وہ اندھیرے سے دوستی کرنے والی بجلی کی چمک سے ڈرتی تھی۔ وہیں دروازے کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے وہ آنکھوں میں ڈھیروں خوف اور آنسو لیے سب طرف دیکھ رہی تھی۔ آج ایک بار پھر احساس ہو رہا تھا کہ وہ اب بھی وہی 4 سال کی بچی ہے جس کے اندر کا خوف آج بھی ویسا ہی ہے۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھا تو دروازہ کھولے باہر آیا، لیکن دروازے کی طرف گٹھڑی بنی بیٹھی زرمش پر نگاہ جا ٹھہری۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ غازان نے آگے بڑھتے فوراً اس کا سر سیدھا کیا جو ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا۔ اسے ہلکا ہلکا بخار ہو رہا تھا۔ غازان کو خود پر غصہ آنے لگا۔ اسے باہوں میں اٹھائے وہ روم میں لایا اور بستر پر لٹایا، اس پر کمفرٹر کو کھول کر ڈالا۔ گہرا سانس خارج کرتے وہ وقت دیکھتا فجر کے لیے چلا گیا، جبکہ اب وہ بخار کے زیر اثر تھی۔ 1 ہفتے بعد ڈاکٹر نے آپریشن کی ڈیٹ دے دی تھی۔ اس 1 ہفتے میں وہ غازان کے ساتھ روزانہ ہاسپٹل جاتی، باپ کی خدمت کرتی تھی۔ غازان اس کے بالکل ساتھ ساتھ تھا۔ اس رات کی کوئی بات دوبارہ غازان نے نہ دہرائی، نہ ہی زرمش نے۔ دونوں کو شہریار سلطان کی فکر تھی اور پھر آپریشن کا دن آ گیا۔ پاکستان میں بھی سب کو بتا دیا گیا تھا، سبھی دعا گو تھے۔ آپریشن کے دن وہ سارا وقت ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھی رہی۔ ذہنی سوچوں کا تسلسل ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا۔ بابا کو کچھ ہو گیا تو؟ اس سے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اسے سامنے وہ عورت آتی دکھائی دی۔ وہی شان و شوکت، وہی دبدبا، وہی نخریلا انداز، لیکن قدموں میں لڑکھڑاہٹ، چہرے پہ کرب اور آنکھوں میں نمی۔ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ
وہ اپنے شوہر کی بیماری کی خبر سنتے یہاں پہنچی ہیں اور ان کے ساتھ غازان کو دیکھتے زرمش کے دل میں سخت ٹیس سی اٹھی۔ جس طرح وہ اس کے بابا کا خیال رکھ رہا تھا زرمش کے دل میں اپنی جگہ بنا رہا تھا، پر اب اسے اپنی اس ظالم ماں کے ہمراہ دیکھا تو ایک بار پھر سے نفرت میں سر ابھارا۔ وہ آپریشن تھیٹر کے باہر اپنے شوہر کو دیکھنے کے غرض سے کھڑی ہوئی، پھر وہ روتے ہوئے ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ زرمش اپنی جگہ بت بنی کھڑی تھی۔ حوصلہ رکھیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ غازان نے ان کے پاس بیٹھے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے تھپکی دی تو اس کے کاندھے پر سر رکھ گئیں اور روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ نہ جانے کیوں زرمش کو یہ سب ناگوار گزرا۔ وہ کیسے غازان کے کاندھے پر سر رکھ سکتی تھی اور غازان نے انہیں اپنا کاندھا دے دیا؟ وہ پہلی بیٹی تھی جو اس عمل سے جیلس ہوئی تھی اور اپنا رخ پھیر لیا۔ زرمش! اپنے پیچھے ان کی آواز سنتی وہ چونکی اور ذرا سا پلٹی۔ میری بچی! وہ روتے اسے اپنے سینے سے لگانے کو تڑپی تھی۔ آگے بڑھنے کی زرمش 4 قدم ان سے دور ہوئی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ وہ تھم گئی۔ انہیں اپنی بیٹی کے چہرے پہ وہ تڑپ نہ دکھائی دی جو ان کے دل میں تھی۔ زرمش! انہوں نے اسے پھر سے پکارا تو زرمش نفرت سے اپنا رخ پھیر گئی۔ اس نے ان سے بات کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ شانزے نے پلٹ کر غازان کو دیکھا تو اس نے تسلی دی اور انہیں واپس بٹھا دیا۔ ابھی غصہ ہے، تھوڑا وقت دیں، ٹھیک ہو جائے گی۔ غصہ نہیں غازی، مجھے اس کی آنکھوں میں نفرت دکھائی دی۔ وہ مجھ سے نفرت کرتی، ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی۔ جب ساری سچائی جانے گی تو خود محبت کرنے لگے گی۔ وہ اب بھی بہت آرام سے انہیں تسلی دے رہا تھا۔ فون پہ پاکستان سے آتی کال اٹینڈ کرنے کے غرض سے وہ وہاں سے اٹھتا باہر آ گیا۔ کچھ توقف کے بعد شانزے زرمش کے پاس آ بیٹھی، اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ دور رہے مجھ سے! وہ ایک دم غصے سے چلائی کہ اندر آتے غازان نے لب بھینچے۔ اس کی اونچی آواز سنی۔ حد میں رہو اپنی، ہاسپٹل میں زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ اس کے قریب ہوتا وہ غصہ ضبط کرتے دھیرے سے بولا۔ ان سے کہہ دیں کہ میرے پاس مت آئیں ورنہ میں خود کو کچھ کر دوں گی۔ وہ گہرے سانس بھرتی اس وقت اپنے آپ میں نہیں لگ رہی تھی۔ اوکے، ریلیکس، نہیں آئیں گی، یہاں بیٹھو آرام سے۔ اسے تسلی دیتا ایک طرف لیے بیٹھا۔ اس کا ہاتھ انتہائی گرم تھا۔ غازان نے اس کا ماتھا چیک کیا اور گردن پر ہاتھ رکھے محسوس کیا۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، اٹھو فوراً، ڈاکٹر کو چیک اپ کروا کر گھر چلیں۔ مجھے کہیں نہیں جانا، جب تک بابا کا آپریشن نہیں ہو جاتا مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ ضدی لڑکی پھر سے ضد لگا چکی تھی۔ آنکھوں میں نیند، چہرے پر تھکن اور دل میں بس ایک ہی دعا کہ بابا ٹھیک ہو جائیں۔ تقریباً 5 سے 6 گھنٹے کے آپریشن کے بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ غازان ان کی جانب لپکا تو زرمش بھی دھیرے سے قدم اٹھاتی پاس آئی۔ میرے بابا! اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ماسک نیچے کیا، ہلکا سا سانس لیا۔ آپ کے والد بہت خوش قسمت ہیں، ہم نے کامیابی سے ٹیومر نکال دیا ہے۔ زرمش کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے! لب تھر تھر آئے اور آنکھیں میچ لیں۔ لیکن ابھی وہ ICU میں ہے، کم از کم 6 گھنٹے ہوش میں آنے میں لگ سکتے ہیں۔ اس دوران ہم ان کا BP، آکسیجن اور نیورولوجیکل رسپانسز مانیٹر کریں گے۔ ان کی بات سنتے زرمش کی ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی۔ غازان نے اسے فوراً سنبھالا۔ بخار کی حدت بڑھ رہی تھی۔ غازان نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ غازی بیٹا تم اسے گھر لے جاؤ، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جی آپ بھی گھر چلیں؟ نہیں، میں یہیں رکوں گی ان کے پاس، میری فکر نہ کرو۔ تمہاری چچی جان نے اتنی ٹھوکریں کھائی ہیں، اب بہت مضبوط ہو گئی ہے۔ تم جاؤ، اسے لے جاؤ، کچھ کھائے گی، میڈیسن لے کے ریسٹ کرے گی تو بہتر ہو جائے گی۔ وہ زرمش کے چہرے کو پیار سے چھونے لگیں کہ وہ آنکھیں میچے ہی غازان کے سینے میں منہ چھپا گئی، جیسے بتانا چاہ رہی ہو کہ غازان میرا ہے اور بابا بھی میرے ہیں، ہم سے دور رہے۔ وہ بولی تو نہیں لیکن احساس یہی دلا رہی تھی۔ میرا فون نمبر آپ کے پاس ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوا یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو مجھے فوراً سے کال کر لیجیے گا۔ وہ انہیں ہدایت دیتا زرمش کو لیے باہر آتا، گاڑی میں بٹھاتا۔ گاڑی روڈ پر ڈال گیا تھا۔ رجب کو بھی کال کر چکا تھا کہ وہ ہاسپٹل پہنچ جائے۔ وہ ہمیشہ ہر موقع پر ساتھ رہ کر اس کا ساتھ نبھا رہا تھا۔ زرمش کی آنکھیں بند تھیں، اس کے دماغ پہ اس وقت ہتھوڑے برس رہے تھے۔ ذرا سی آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہا تو غازان کے مضبوط ہاتھوں پر نگاہ جا ٹھہری۔ اس کے ہاتھ بہت خوبصورت تھے،
اور گرین ابھری ہوئی وینس پہ اس کی نگاہ بار بار سرک رہی تھی، پر انہی ہاتھوں سے اس نے اس پہ ایک دن اسٹک ماری تھی۔ اس کا دل سخت برا ہوا اور دوبارہ آنکھیں میچ لی۔ گھر آ گیا تھا، اسے اپنی باہوں میں بھر گیا اور اندر لے آیا۔ محترمہ کو اپنے بابا کے لیے بلوایا کہ ان کی دیکھ بھال کریں، اور خود بیمار ہو کر بیٹھ گئی ہیں اور وہ اپنی خدمتیں کروانے لگی ہیں۔ تم مت کریں، جائیں اپنی چچی کے پاس۔ وہ جیسے بستر پر لٹا رہا تھا اس کی بات سنتے تھما۔ وہ تمہاری بھی کچھ لگتی ہے؟ کچھ نہیں لگتی وہ میری۔ سب مطلب کے ہیں، مجھے ان کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ آپ مجھے ہاسپٹل سے کیوں لائے؟ وہ میرے بابا کا کچھ پاگل ہو گئی ہو، وہ بیوی ہیں ان کی، اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتی ہیں ان سے۔ غازان نے اسے ٹوکا، جھوٹ، وہ عورت صرف خود سے پیار کرتی ہے، انہیں صرف اپنی انا اور ضد پیاری ہے۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے اپنا سر تھام گئی۔ وہ خاموشی سے باہر جاتا ان کے لیے کھانا ٹرے میں لے آیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، نخرے اٹھانے والوں میں سے نہیں میں۔ کھانا کھاؤ، میڈیسن لو اور ٹھیک ہو جا اگر بابا کے پاس جانا ہے تو۔ وہ اسے دھمکی لگا رہا تھا۔ بھوک سے اس کی طبیعت بھی بے حال ہو رہی تھی، اسی لیے بنا نخرہ کیے کھا لیا۔ کھانا کھاتے اس میں کچھ انرجی سی آ گئی۔ پکڑو یہ ٹیبلٹ، وہ اسے ٹیبلٹ دے رہا تھا۔ کھانا کھا لیا، بس وہی بہت ہے، مجھے کوئی ٹیبلٹ نہیں کھانی۔ وہ مزے سے پیچھے ہو کر لیٹتی کمفرٹر لے گئی۔ وہ تھوڑی دیر سونا چاہ رہی تھی، پھر اسے اپنے بابا سے ملنے جانا تھا۔ زرمش، میں بہت آرام سے کہہ رہا ہوں، ٹیبلٹ لو۔ وہ اس کے قریب ہوتا ذرا سا جھک کر بولا، نہیں لیتی۔ وہ بھی ضد لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ بخار میں پورا جسم تپ رہا تھا، لیکن ضد سے پیچھے ہٹ جائے یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ چپ چاپ لے لو، فائدے میں رہو گی، ورنہ میں نے پھر اپنے طریقے سے کھلائی تو گلا مت کرنا۔ وہ اسے لاسٹ وارننگ دے رہا تھا۔ اچھا، کر لیں جو کرنا ہے، میں بھی دیکھتی ہوں آپ بڑے ضدی ہیں یا میں۔ وہ اسے چیلنج کر گئی، جبکہ غازان اسے دیکھتا پانی کا ایک بڑا سا گھونٹ بھر گیا اور ٹیبلٹ اپنے ہونٹوں کے بیچ رکھے۔ زرمش سمجھ نہ پائی کہ وہ کیا کرنے والا ہے کہ اگلے ہی لمحے وہ اس پر جھکتا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے ذرا سا اوپر کو اٹھاتا، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگواتا، اس کے جبڑے کو تھامے، اس کے لبوں کو وا کرتا، اس پہ جھکا، ٹیبلٹ اس کے منہ میں ڈالتا، ساتھ ہی منہ میں رکھا پانی اس کے منہ میں انڈیل گیا۔ زرمش نے ابکائی مارنی چاہی، لیکن غازان نے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لاک کر دیا اور اس پر جھکتا چلا گیا۔ مجبوراً زرمش کو وہ ٹیبلٹ گلے سے نیچے اتارنی پڑی۔ اپنی جیت پر وہ پیچھے ہوتا اب اسے فاتحانہ انداز میں دیکھ رہا تھا، جو گہرے سانس بھرتے اسے گھور رہی تھی۔ کیسا لگا انداز؟ یقیناً آئندہ چیلنج نہیں کرو گی، اسے معنی خیز انداز میں کہتا پیچھے ہٹ گیا تھا، جبکہ وہ منہ تک کمفرٹر لیتی اس میں غروب ہوئی تھی۔ لائٹس آف کرتا وہ بھی شاور لینے چلا گیا۔ اسے سوئے تقریباً 3 گھنٹے ہو گئے تھے کہ ایک دم سے اس کا دل گھبرایا۔ وہ کمفرٹر ہٹاتی اٹھ بیٹھی، اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا، کپڑے تک بھیگے ہوئے تھے، اس کے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ اس نے بمشکل اٹھ کے ایک مدھم لائٹ آن کی اور کبرڈ سے اپنا ڈریس نکال کر بستر تک آئی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ باتھ روم جا کر ڈریس چینج کر لیتی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے اپنی شرٹ اتار دی کہ تبھی دروازہ کھولتے غازان سیدھا اندر داخل ہوا۔ اسے اس حالت میں دیکھتا وہ وہیں تھم گیا۔ زرمش اسے یوں بے دھڑک اندر آتا دیکھ اپنے ہوش میں واپس لوٹی، فوراً سے خود کو ڈھانپا، جبکہ غازان اپنا رخ پھیر چکا تھا۔ آپ جدھر دل کرتا ہے منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں، وہ رہاں سے ہوتے ہوئے بولی۔ جلدی سے چینج کرو، ہاسپٹل جانا ہے تو، اور بخار چیک کرنے آیا تھا تمہارا، آگے تم اپنا دیدار کروانے بیٹھی ہو تو میں کیا کروں؟ وہ بھی ایک طرف گردن ترچھی کر کے بولا تھا۔ آپ دستک دے کر آ جاتے۔ دو بدو جواب آیا۔ وجہ؟ وہ باقاعدہ اس کی جانب موڑ آیا۔ وہ ابھی تک اپنی شرٹ ہاتھ میں تھامے منہ کھولے اسے اپنی طرف آتا دیکھ رہی تھی۔ بیوی ہو میری، نکاح میں ہو، تمہیں دیکھنے کو تو پورا حق ہے میرا۔ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھتے زرمش نے خود کو مکمل ڈھانپے، کمفرٹر اپنے اوپر لے لیا۔ پلیز باہر جائیں، میں چینج کر کے آتی ہوں، ایک شرط ہے۔ وہ اس پر جھکا تھا کہ وہ پیچھے بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی۔ ہاسپٹل جا کر مما سے کوئی بدتمیزی نہیں کرو گی، وہ اسے حکم دے رہا تھا، اس عورت کے لیے جسے وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ آپ مجھے دھمکیاں مت لگائیں، میں ڈرتی نہیں ہوں آپ سے، اور وہ عورت مما ہے تمہاری، تمیز سے نام لو ان کا۔ غازان نے اسے ٹوکا۔
मुझे उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना, समझे आप? और दूर हटें। वो मुंह बनाते उसे पीछे हटाने लगे। लगता है उस दिन का बाइट भूल गई हो। वो उसकी शफाफ गर्दन को देखते उस दिन को याद करने लगा। सरमिश वो लम्हे याद करती झुरझुरी सी ले गई। आप मुझ पे यूं हावी मत हो। अब अगर दोबारा आपने ऐसी कोई हरकत की ना तो बदले में आपको भी वही मिलेगा। इस बार वो भी गुस्से से बोली थी, तुम फिर मुझे चैलेंज कर रही हो? एक ही पल में गाजान की आंखों में खुमारी उभरी थी। दूर हटें। सरमिश का जिस्म कांप उठा, सांसें भी गहरी हुईं कि तभी वो दिल की बात पे लब्बैक कहता उसके बालों में हाथ डाले। उसकी साफ शफाफ नर्म व मुलायम गर्दन पर झुका था। वो बिल्कुल साकिन हो गई थी। वो धीरे से उसकी जिल्द को लबों में भरता एकदम उस पर दांत गाड़ गया। जरमिश जरा सा सिसकी लेके उसे पीछे हटाना चाहा। उसके कांधे पर नाखून गाड़े कि गाजान ने उसकी दोनों कलाइयों को थामे पीछे तकिए पे पेन किया और शिद्दत से अपना लम्स उसकी गर्दन पर बखेरा। वो पैनिक होती खुद को छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। ऐसे में कंफर्टर उस पे से हटता चला गया। वो अपना काम करता ज़रा सा पीछे हटा तो हसीन और दिल फरेब नज़ारा देखने को मिला। वो तो अपनी पलकें झपकना भूल गया। उसकी नज़रों का इर्तिकाज़ देखती वो नम आँखों से उसे देखती फ़ौरन उस पर झपटी थी और उसकी गर्दन में मुंह डालते अपने दांतों में उसकी गर्दन को चबा डाला। गाजान ने लब भींचे ये दर्द सहा था, पर वो तो चिपक ही गई थी। ज़ॉम्बी की तरह उसका गोश्त उतारने के दर पे हुई थी। उसे पीछे हटाना चाहा लेकिन वो तो मज़ीद सख्ती से चिपकी, हट ही नहीं रही थी कि मजबूरन गाजान उसे पीछे हटाने के लिए उसकी गर्दन को मुट्ठी में भर गया कि वो चीख मारती एकदम पीछे हटी थी। दोनों ही अगले पल एक दूसरे से दूर हुए थे। गाजान अपने गले को पकड़े उसे घूर रहा था, जबकि वो कंफर्टर को खुद पर ओढ़े उसे सख्त नज़रों से घूर रही थी। वक्त आने दो, गिन गिन कर बदले लूँगा तुमसे। ऐसी ऐसी जगह बाइट करूँगा कि तड़पती रह जाओगी। वो उसके माथे पर बल डाले धमकी देता बाहर निकल गया। आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। अपनी बार कैसे दिल मिला गया। अपने कारनामे पर वो खुद को दाद देती ड्रेस चेंज करने लगी कि फिर से उसकी बेबाक शरारत याद आ गई। बदतमीज उल्लू, कैसे फ्री हो रहा है। वो भी मेरे साथ। बाबा ने निकाह करवा दिया ना, अब मुझ पर हक जताता है। बेशरम कहीं का। देखता किन नज़रों से है, पहले तो ऐसा नहीं था। न जाने क्यों इतना बदल गए। जरमिश बदल तो तुम भी गई, दिल ही दिल में उसे चाहने लगी। उसका छूना तुम्हें अच्छा लगता है, इस बात को तस्लीम कर लो। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। वो खुद से लड़ रही थी, लेकिन इतना ही उलझती जा रही थी। शहरियार साहब को होश आ गया था। अपने सामने बेटी की जगह सबसे पहले बीवी को देखते वो एकदम खाली खाली नज़रों से उन्हें देखने लगे और अगले ही पल आंखें मूंद ली। वो उनसे नहीं मिलना चाहते थे। चचा जान, आप ठीक हैं? गाजान की आवाज़ उनकी समाज से टकराई तो उन्होंने आंखें खोल दी। सरमिश कहाँ है? वो मुश्किल वो बोले। उन्हें अपनी बेटी चाहिए थी और फिर बेटी से मिलकर वो जी उठे। सरमिश अपने बाबा को ठीक देख अल्लाह का शुक्र अदा करती न थक रही थी। तकरीबन 10 दिन बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। गाजान उन्हें घर ले आया, जबकि वो शानजे चच्ची को भी साथ लाना न भूला था। दोनों बाप बेटी उनसे बायकॉट करके बैठे थे, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हार रही थी। वो अब काफ़ी हद तक बेहतर हो गए थे। सरमिश तो 24 घंटे उनके पास ही रहती थी, यहाँ तक कि वो कुछ देर को भी शहरियार साहब को अकेला नहीं छोड़ती थी कि शानजे उनके पास जाकर उनसे बात कर सके। मजबूरन एक दिन गाजान को उसे घर से दूर लाना पड़ा और ये सब उसने प्लानिंग से करते शानजे को फ़ोन कर दिया कि वो आज रात शहरियार चचा के पास रुके। कबाब में हड्डी को वो ले गया है। शानजे बेगम के चेहरे को धीमी मुस्कान ने छुआ, उनकी आंखों में आंसू भरा। गाजान उनका कितना साथ दे रहा था, ये तो उसका एहसान था। वो दिल बड़ा करती शहरियार सिकंदर के कमरे में दाखिल हुई तो वो अपनी शर्ट चेंज किए उसके बटन बंद कर रहे थे। दोनों ही की निगाह एक पल को एक दूसरे पर उठी तो थम सी गई। 2 पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए हम कहाँ तुम कहाँ। शहरियार तो आगे नहीं बढ़े, लेकिन शानजे को आगे बढ़ना था। 2 पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए हम कहाँ तुम कहाँ। उनके पास आती उनका चेहरा अपने हाथों में थाम गए।
نظر بھٹک کر ان کے بالوں پر جا ٹھہری، جن کی گروتھ اب پھر سے ہو رہی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جسے اپنے بالوں سے عشق تھا، آج وہ کس حال میں ان کے سامنے تھے۔ کبھی اپنے ڈریس پر ایک شکن نہ پڑنے دی، اور آج ایسے کھڑا تھا جیسے سارا غرور اور تمتما کہیں دور جا سویا ہو۔ ان کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑے وہ روتی چلی گئی۔ کتنا درد تھا ان کے رونے میں، کتنی موت وہ مری تھی پھر جی اٹھی تھی۔ وہ لمحے جب وہ آپریشن تھیٹر میں تھے، وہ لمحے ان کی زندگی کے اذیت ناک لمحے تھے۔ شہر وہ ان کی پیشانی پہ لب رکھے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ کیا کچھ نہ یاد آیا جب وہ ایک ساتھ تھے، ہاتھوں میں ہاتھ تھے، اور پھر ایک ضد اور انا میں سب برباد ہو گیا۔ مجھے معاف کر دیں شہر، مجھے معاف کر دیں۔ بالآخر وہ معافی مانگ گئی۔ شہریار نے گہرا سانس بھرتے انہیں دیکھا۔ قصوروار میں بھی ہوں شان سے، معافی مت مانگیں۔ وہ ان کے ہاتھ پیچھے کرتے سنجیدگی سے بولے، لیکن لہجہ اتنا ہی دھیما تھا۔ شہری، وہ برسوں بعد ان کے لبوں سے اپنے لیے یہ نام سن رہے تھے۔ وہ سر نفی میں جھٹک کر، بہت یاد کیا تھا انہوں نے اپنی بیوی کو، پیغام بھی بھجوائے، فون کیا تو نمبر چینج کیا ہوا تھا۔ ان لمحوں میں وہ بہت تڑپے تھے۔ انہیں بیوی کی ضرورت تھی، بیٹی کی ضرورت تھی۔ ہاں، وہ خود ان کو میسر نہ تھے، پر بیماری ہی اللہ نے ایسی دے دی کہ انہیں اپنے یاد آ گئے۔ بیٹی پھر پہنچ گئی، اللہ نے اس کا دل ان کے لیے نرم کر دیا، اور بیوی اس وقت پہنچی جب انہیں اس کی طلب نہ رہی۔ کیا سب کچھ پہلے جیسا نہیں ہو سکتا؟ آپ، میں، سرمش، ہماری بیٹی، کیا سب پہلے جیسا نہیں ہو سکتا؟ وہ کتنی امید سے پوچھ رہی تھی، لیکن شہریار ان سب باتوں سے دور آ چکے تھے۔ اب ان کے اندر کوئی احساس نہیں بچا تھا جو وہ اپنی بیوی پر لٹاتے۔ بیٹی کو وہ وقت رہتے غازان کو سونپ چکے تھے۔ وہ اپنی باقی ماندہ زندگی اکیلے رہنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ اب وقت گزر گیا ہے، اب واپس سب پیچھے مڑ جائے یہ ممکن نہیں۔ لوٹ جاؤ وہیں جہاں سے آئی ہے۔ وہ ان کا ہاتھ ایک بار پھر پیچھے کر گئے۔ شانزے کو یقین نہ آیا کہ وہ ان کے ساتھ ایسا کریں گے۔ ایک موقع تو دے ہی سکتے تھے، اس سے پوچھ تو سکتے تھے کہ وہ پلٹ کر کیوں نہ آئی۔ اور اب بھی تو غازان انہیں لے کر آیا تھا، سارا انتظام اسی نے کیا تھا۔ وہ نہ کرتا تو وہ اب بھی نہ آ پاتی، اسی قید میں قید رہتی جہاں وہ پچھلے 14 سال سے قید تھی۔ اور آج جب انہیں اپنے شوہر اور بیٹی کے پاس آنے کا، ان کے ساتھ جینے کا موقع ملا تو وہ بھی مٹی کا گھراندہ ثابت ہوا، اور ان کا اپنا شوہر انہیں واپس چلے جانے کو کہہ رہا تھا۔ اب تو خود پہ بیتی کوئی تکلیف بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ سننے والے ان سے بہت دور جا چکا تھا۔ وہ آنکھیں شدت سے بند کر کے کھولتی رہ رخ پھیر گئیں اور خود پر طنزیہ ہنس دیں۔ انہیں لگا کہ 14 سال کی قید کے بعد اللہ نے انعام کے طور پر انہیں سب واپس لوٹا دیا، لیکن یہ ان کی بھول تھی۔ آزمائشیں ابھی اور بھی تھیں۔ ٹھیک ہے، آج رات یہیں رہنے دیں، کل صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی، وہ دکھتے دل سے کہتی ضبط کے آخری مراحل پر تھیں، اور خاموشی سے وہاں سے باہر نکل گئی۔ اپنے کمرے میں آتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ اپنا سارا سامان وہ پیک کرنے لگیں۔ سانس ایک دم پھولنے لگا تو فوراً بیگ سے انہیلر نکالتے منہ کو لگایا۔ ان 14 سالوں نے انہیں بہت درد دیا تھا، جس کا مداوع کوئی کرنے والا نہیں تھا۔ زرمش کو جیسے آنکھ کھلی، اس نے خود کو الگ اور انجان جگہ پر پایا تو فوراً اٹھ کر باہر آ گئی۔ اسے یاد آیا لاسٹ ٹائم وہ غازان کے ساتھ تھی، جب اس نے پاس آتے نہ جانے کیا کیا کہ وہ ایک دم سے بے ہوش ہوئی تھی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنتی وہ مڑی۔ مجھے پہلے پتا تھا یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے، کہاں لے کر آئے ہیں مجھے؟ وہ غصے سے دھاڑی۔ کیوں، اچھا نہیں لگا یہ گھر؟ وہ کچن میں جاتا برتن نکالتا، انہیں واش کر کے اس میں بریانی نکالنے لگا۔ اس کی اتنی مزیدار خوشبو سونگتے سرمش کے پیٹ میں چوہے ناچنے لگے، لیکن چہرے سے ظاہر نہ ہونے دیا۔ بالکل نہیں، آئی نو یہ آپ کا گھر ہوگا، لیکن یقین جانے میں ذرا بھی امپریس نہیں ہوئی۔ بھلے یہ گھر میرے بابا کے گھر سے بڑا ہے، پر جو سکون اور اطمینان مجھے اس چھوٹے سے گھر میں ملتا ہے وہ یہاں نہیں مل رہا۔ تو بہتر ہوگا مجھے واپس میرے بابا کے گھر چھوڑ کر آئیں۔ وہ کہتی پلٹی، پر یہ گھر تو تمہارے بابا کا ہے۔ اس کے الفاظ پر تو زرمش کے قدم تھمے۔ تو وہ گھر؟ زرمش کو لگا اس نے کچھ غلط پوچھ لیا ہے۔ تمہارے شوہر کا۔ وہ اس کے پاس جاتے بریانی کی پلیٹ اسے تھما گیا
اور دوسری خود لیے لاؤنج میں جا بیٹھا۔ ویسے خوشی ہوئی سن کے کہ تمہیں شوہر کے گھر میں سکون ملتا ہے۔ وہ ایک سپون منہ میں ڈالتا اس سے بولا، بابا وہاں ہے اس لیے کہا۔ وہ پلیٹ لیے وہیں اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ بریانی مزے کی ہے، کھاؤ۔ اس کا دھیان پلیٹ کی جانب کرواتا ٹی وی آن کر گیا۔ ہم گھر کب جائیں گے؟ اسے بے چینی ہو رہی تھی۔ کھانے کی کتنی دیر بعد وہ اسے پھر واپس جانے کا کہہ رہی تھی۔ صبح، مختصر جواب آیا، جبکہ بار بار وہ چینل چینج کر رہا تھا۔ واٹ؟ کیا صبح؟ اور بابا؟ وہ اکیلے ہیں گھر، انہیں ہماری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کے سر پر آتے تیز لہجے میں بولی، انہیں اس وقت ایک بیوی کی ضرورت ہے جو ان کے پاس ہیں، اسی لیے چپ چاپ منہ بند کر کے کسی بھی ایک کمرے میں جا کے سو جا، کیونکہ میں تمہیں شیطان بنتا نہیں دیکھ سکتا۔ کیا بولا؟ شیطان؟ وہ تو آپے سے باہر نکل گئی۔ ہاں، شیطان۔ جو دو میاں بیوی کے بیچ دیوار بنتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، اور تم چچا جان اور چچی جان کو ایک دوسرے سے دور کر رہی ہو، اسی لیے میں تمہیں ان سے دور لے کر یہاں آیا ہوں۔ اس کا مطمئن انداز دیکھتے وہ سیخ پاؤئی، مطلب آپ نے پلاننگ کر کے مجھے؟ آپ کو کیا لگتا ہے آپ مجھے یہاں روک لیں گے؟ میں ابھی اسی وقت واپس جاؤں گی۔ اگر تم 2 منٹ میں کمرے میں نہ گئیں تو پھر میں تمہیں تمہارے شوہر سے ملواؤں گا، اور یقین جانو اپنی بیوی سے ملنے کو شوہر واقعی بہت بے چین ہے۔ اسے سر سے پیر تک گہرے استحقاق بھری نگاہوں سے دیکھتے وہ اسے ڈرا گیا۔ خبردار، جو کوئی فضول حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں بابا کو شکایت لگاؤں گی آپ کی۔ وہ انگلی اٹھاتے وارن کر رہی تھی کہ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ زرمش کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ چلو اس میں کچھ شکایتوں کو اور اضافہ کر لینا۔ وہ اسے ایک آنکھ ونک کرتا کمرے میں لاتا بستر پر پٹک گیا۔ خاصی آپ، ہماری شادی نہیں ہوئی ابھی۔ وہ اسے شرٹ لیس ہوتا دیکھ گھبرا کر بولی، نکاح کیا ہے تمہاری نظر میں؟ وہ اس کے قریب ہوتا اسے بھاگنے کے لیے پر تولتا دیکھ بستر پر گرا گیا۔ گہرے سانس بھرتی وہ اس سر پھرے ضدی کو دیکھ رہی تھی جو اس سے بڑا ضدی ثابت ہوا تھا۔ قاضی، اب کی بار اس کی آواز دھیمی ہو گئی، میں سچ میں بابا کو بتاؤں گی آپ نے میرے ساتھ جو کیا۔ وہ روحاں سے ہوتے بولی جب اس کی گردن میں جھکا۔ پلیز کاٹنا نہیں۔ وہ فوراً مچلی تھی۔ قاضی نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا اور دھیما سا مسکرا دیا۔ اتنا ڈرتی ہو؟ اس کے ماتھے پر پیار سے لب رکھتا بولا، بہت سخت کاٹتے ہیں۔ زرمش کا لہجہ بدلا تھا، جیسے وہ بھی ان لمحات کے زیر اثر آ گئی ہو۔ اگر کاٹوں نہ، صرف پیار کروں تو کیا کرنے دو گی؟ وہ دھیرے سے سرگوشی کرتا اس کے کان کی لو کو چوم گیا۔ زرمش کے پورے جسم میں سپارک ہوا تھا، سانسیں بے ہنگم ہوئی تھیں، دونوں کی دھڑکنیں ایک ہی لے پر دھڑکنے لگی تھیں۔ یہ دھڑکنیں کیا کہہ رہی ہیں؟ ذرا سنو تو۔ وہ ذرا سا جھکتا اپنا کان اس کے دل کی جگہ پر رکھ گیا جو مزید شدت سے دھڑکے جا رہا تھا۔ قاضی پلیز، وہ کس مسائی، سننے دو نا۔ اس کی دھڑکنوں کے بیچ چہرہ رکھتے مدہوش سا ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے اپنے لبوں کی جسارتوں سے اس کی گردن پر آتا، اس کی ٹھوڑی پر لمس بکھیرتا، اس کے لبوں کے پاس 1 انچ کے فاصلے پر رک گیا۔ مجھے تمہاری دھڑکنوں میں شامل ہونا، تمہاری روح میں سرایت کرنا زرمش، آج ابھی اسی وقت، بنا کسی روک ٹوک کے، بنا کسی مزاحمت کے۔ وہ اپنی گہری ہوتی سانسوں کے بیچ بولتا اس کے لبوں پر شدت سے جھکا تھا۔ زرمش کے پیٹ میں تتلیاں سی ناچنے لگی تھیں۔ دھیرے دھیرے رات گزرتی جا رہی تھی اور وہ 2 جسم ایک جان ہو گئے۔ موبائل پر آتی کال سے خازان کی آنکھ کھلی۔ زرمش اس کے سینے پر سر رکھے اسی کی شرٹ پہنے گہری نیند سو رہی تھی۔ شان سے چچی کی کال تھی۔ اس کی بات سنتا وہ فوراً اٹھا تھا۔ زرمش اٹھو۔ وہ اسے اٹھا رہا تھا جو نیند سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، بار بار اس کے سینے پر سر پھینک رہی تھی۔ زبردستی اسے اپنی باہوں میں اٹھائے وہ باتھ روم لاتا شاور کے نیچے کھڑا کر گیا۔ ایک دم پانی کی بوچھاڑ میں اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولی اور غازان کے سینے سے لپٹ گئی۔ بس کر دو جان، اب اتنا بہکاؤ گی تو بہک جاؤں گا، اور ابھی ہمیں نکلنا ہے فوراً، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی، اور ایک بار پھر تم اپنی مما کو کھو دو گی۔ اس کی بات سنتے زرمش نے دہل کر اسے دیکھا۔ شاور لو جلدی،
راستے میں سب سمجھاتا ہوں۔ وہ زرمش کو لیے جیسے گھر پہنچا شان سے نکل چکی تھی۔ چچا جان، یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ جانتے بھی ہیں وہ ان 14 سالوں میں کہاں تھی؟ ایک بار پوچھ تو لیتے یار۔ سوتیلے بھائیوں نے انہیں قید کر دیا تھا جائیداد کی خاطر۔ وہ ان سے ساری جائیداد ہتھیانا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے انکار کیا تو انہیں قید میں ڈال دیا۔ 14 سال کی قید سے رہائی کیسے دلائی یہ میں جانتا ہوں۔ آپ نے بہت برا کیا۔ وہ شہریار سلطان کو آئینہ دکھاتا شانزے کو فون کر رہا تھا، لیکن جواب نہ ملنے پر وہ ازحد پریشان ہوا کہ تبھی رجب کی کال آنے لگی۔ اس کا دوست تھا جس نے شانزے کو رہا کروانے میں مدد کی تھی اور دبئی لے کر آیا تھا ایئرپورٹ۔ وہ رجب کی بات سنتا شہریار کو دیکھنے لگا۔ وہ اسی دلدل میں واپس جا رہی ہیں چچا جان، خوش ہو جائیں۔ غازان دکھی دل سے بولا، جبکہ زرمش کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ راستے میں وہ اس کی مما کی ساری سچائی انہیں بتا چکا تھا۔ اس کے سارے گلے شکوے دور کر دیے تھے، لیکن اسے اپنی مما سے معافی مانگنے کا موقع نہ ملا۔ پر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی تھی۔ وہ فوراً گاڑی میں بیٹھے ایئرپورٹ کے لیے نکلے۔ وہاں پہنچے تو جہاز اڑان بھر چکا تھا۔ وہ تینوں وہیں کھڑے رہ گئے۔ وہ انہیں سزا دے گئی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ شہریار کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ تھکے قدموں سے شہریار سلطان پلٹے تو سامنے ہی وہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ شہریار نے انہیں بازوؤں سے کھینچ کے اپنے سینے سے لگایا۔ غازان نے پاس کھڑے رجب کو دیکھتے شکریہ ادا کیا۔ زرمش بھی روتے میں ہنس دی اور غازان کے کاندھے پہ سر ٹکا گئی تو اس نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ شانزے نے شوہر کے آنسو پہنچے اور زرمش اور غازان کی طرف مڑتے اپنی باہیں ان کے لیے وا کی تو زرمش ان کی باہوں میں جا سمائی اور غازان ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتا اب فون پر اپنے بابا کو اطلاع دے رہا تھا کہ وہ جلد از جلد پاکستان آ رہے ہیں تو ولیمے کی تیاری کا بندوبست کریں۔ دوسری جانب چچا جان کی فیملی کو ایک ہوتا دیکھ وہ خوش ہو رہا تھا۔ کیا خیال ہے سیکنڈ پارٹ آنا چاہیے، جہاں آپ یہ پاکستان جائیں اور جہاں غازان اور زرمش کا ولیمہ ہونے والا ہے اور فل رومانس کی بارش؟ شانزے کے سوتیلے بھائیوں کو ان کے کیے کی سزا تو ملنی چاہیے، اور ہماری سیکنڈ جوڑی دلکش اور ولید ان کی نوک جھوک والی سٹوری پڑھنا پسند کریں گے؟ آپ کے رسپانس پہ سوچا جا سکتا ہے۔ باقی ناول یہاں مکمل ہو گیا۔ کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔
बहुत